नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहतरम जनाब, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत बड़ा अजर दिया है, बहुत बड़ी नेमत दी है कि हमें दीन इस्लाम दिया और हमें मुसलमान बनाया और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। अल्लाह पाक का बड़ा लाख लाख शुक्र है, करम है, फ़ज़ल है। इसलिए इस दीन को सीखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। हमें दीन को सीखना चाहिए। दीन को हम जितना सीखेंगे हमारा ही फ़ायदा है, हम अच्छे अमाल कर सकेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको मैं कुछ बातें ऐसी बताऊँगा जो दीन की निस्बत से हैं। अब आप वीडियो एंड तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस, मेरे साथ जुड़े रहें। और मैं रोज़ाना इंशाअल्लाह आपको 10 मिनट की दीन की तरगीब दूंगा, दीन की तबलीग दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने दीनी निसाब 40 रोज़ा दीनी निसाब मैंने आपके लिए बनवाई है, मतलब कि आपके लिए ख़रीदी है, जो मैं आपको बता सकूं। इसके अंदर अकाइद हैं, इबादात हैं, मुआमलात हैं, मुआशरत है, इखलाकियात है, तरबियत इखलाक है, अहकाम के मसाइल हैं, मसनून आमाल हैं, आसान तर्जमा है। क्योंकि अब देखो, जब तक हम अकाइद नहीं जानेंगे तो हम कैसे अकाइद पर पूरा अमल करेंगे। जब तक हम इबादात नहीं जानेंगे तो कैसे हम इबादात को अच्छा से अच्छा करेंगे। जब तक हम मुआमलात को नहीं जानेंगे, मतलब कि हमने कारोबार तो शुरू कर दिया लेकिन उसके अंदर इस्लाम क्या कह रहा है, इस्लाम के साथ क्या हुक्म है, वो तो मुआमलात हम कैसे कर पाएंगे। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो ऐसे मामलात हम इस्लाम के ऊपर कैसे, इस्लाम की बुनियाद पर कैसे मामलात को कर सकेंगे। इसके लिए मेहनत होती है, मेहनत ज़रूरी है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, देखो ना, अब कारोबार बनाने के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, अपनी आखिरत को बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी ज़िंदगी के अंदर मेहनत करोगे तो अजर पाओगे, ठीक है। तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब कोई दीन की बात सीखते तो सबसे आगे आगे बैठते, मतलब कि ध्यान से सुनते, सबसे आगे आगे बैठते और ध्यान से सुनते। और जब दीन को पहुंचाना होता तो बहुत दूर दूर तक जाते, बहुत दूर दूर तक जाते और इस्लाम को फैलाते और कहते कि कलमा तय्यबा पढ़ लो, इसी में ही भलाई है। कलमा तय्यबा पढ़ लेना और उसके ऊपर अमल करने से ही भलाई है। कलमा तय्यबा तो हमने पढ़ लिया, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें फजीलत बख्शी, कलमा तय्यबा तो पढ़ लिया हमने, तो इसके जो अहकाम हैं, मामलात हैं, इसके अंदर जो भी मतलब कि बहुत कुछ है वो सीखने से ही सब कुछ आता है। मतलब कि नमाज़ पढ़नी है तो नमाज भी सीखनी पड़ेगी, अच्छी से अच्छी इबादत करनी है तो इबादत को भी सीखना पड़ेगा। चलो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, आगे चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताऊँगा दीन सीखने की फ़जीलत। असली मुसलमान बनने के लिए 2 बातों की ज़रूरत है। नंबर एक ये कि हम दीन इस्लाम को जानें और कम से कम उसकी ज़रूरी और बुनियादी बातों का हमें इल्म हो। ज़रूरी बातें क्या हैं? हमें नमाज सीखनी चाहिए, कुरान सीखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इबादत हैं, मामलात हैं, मुआशरत है, इखलाकियात हैं, अहकामात हैं,
یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ دوسرا یہ کہ ہم ان کو مانیں اور ان کے مطابق چلنے کا فیصلہ کریں۔ اس کا نام اسلام ہے اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے۔ پس اسلام کا علم حاصل کرنا یعنی دین کی ضروری باتوں کو جاننا مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنے کی کوشش اور طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ دین میں جو چیزیں فرض ہیں اس کا کرنا عبادت ہے۔ اس لیے دین سیکھنا اور دین کی باتیں جاننے کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے اور جب تک اپنے گھر واپس نہ آئے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص دین کی طلب میں اور دین کی باتیں سیکھنے کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ! دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے دین کو سیکھنے کی۔ تو میں آپ کو یہ دین سکھاؤں گا، ہمارے ساتھ جڑے رہنا۔ تو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر آپ نے ضرور دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے، اس میں آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دین پر پورا چلنے کی کوشش بھی کریں اور دین سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اور تیسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دین کی طلب میں اور دین کی باتیں سیکھنے کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ تیسری حدیث میں ہے کہ علم دین کی طلب اور اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرنا پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور دین کے اوپر چلنے پر لگ جاتا ہے اور دین کو سیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے، اس کا پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس سے آدمی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! چوتھی حدیث میں ہے کہ جو شخص دین کو سیکھے اور جاننے کی اس کے لیے کوشش کرے کہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، یعنی دوسروں میں اس کو پھیلائے اور لوگوں کو اس کے مطابق چلائے، اور اس سے اصنام میں اس کو موت آ جائے، آخرت میں پیغمبر اور اس کے قدر قریب ہوگا کہ اس کے اور پیغمبر کے درمیان درجہ صرف فرق ہوگا، مطلب کہ اس کے درمیان صرف پیغمبری کا درجے کا فرق ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ دین کی اہمیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکمان مردانہ فرمان ہے کہ کنتم اذل الناس واحقر الناس واقل الناس فاعزكم الله بالاسلام فمهما تطلب العزة بغیر اللہ یذلکم اللہ۔ تم اسلام سے قبل دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ حقیر پسند تھے، مطلب کہ اسلام سے پہلے تم سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ حقیر پسند تھے۔ اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے تمہیں عزت بخشی، پس جب کبھی تم غیر اللہ کے ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے
تو خدا تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، اسلام سیکھنا ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اسلام کے اوپر زندگی گزارنا، اسلام کو سیکھنا، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اسلام سیکھ کر اور دوسروں کو اس کے مطابق چلانا، یہی اسلام کا نام ہے، اسے ہی اسلام کہتے ہیں۔ جب تک ہم اسلام سیکھیں گے نہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں سیکھیں گے نہیں، تو اسلام پر ہم چلیں گے کیسے؟ اسلام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے کیسے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم اس دین کو کونے کونے تک پہنچائیں۔ دین کے شعبے، دین کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1، عقائد، یعنی جن چیزوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ کے اعتماد پر ان کا ماننا اور ان کے ہونوں کا دل سے یقین کرنا، جیسے جنت، دوزخ، فرشتے وغیرہ۔ نمبر 2، عبادات، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ۔ تیسرا، معاملات، ٹھیک ہے نا، وسائط، جیسے خرید و فروخت، کاشتکاری، نکاح، طلاق، کسی چیز کو کرائے پر دینا، حکمرانی کا آداب وغیرہ۔ معاشرت، یعنی رہنے سہنے، ملنے جلنے کے احکام اور آداب وغیرہ۔ اخلاق اور اصل نفس، جیسے دل کا حسد، بغض، کینہ، تکبر سے پاک ہونا، اور صبر، شکر، تقوی، اخلاص کا دل میں پیدا کرنا۔ ان 5 شعبے کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی علم نہ ہو تو دین ناقص ہے۔ جیسے کہ ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ یا کان نہ ہو تو اس کا جسم ناقص ہے۔ آئندہ صفحات میں 5 حصوں کا ضروری احکام بیان ہوگا۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ اچھا سے اچھا سمجھانے کی کوشش کروں گا، اسلام اور دین کی باتیں سکھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف کرنے والا ہے۔ تو دیکھو جی، اسلام کو سیکھنے کے لیے ہی بہت محنت ہے۔ اسلام کو اگر سیکھا جائے تو سیکھنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تو ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور فرض ہے۔ تو انشاءاللہ کل میں آپ کو انشاءاللہ آگے اسلام کے عقائد سے بتاؤں گا۔ آج تک کہ یہیں تک ہے، آپ اس کو دیکھیں اور سنیں اور یاد کریں اور اس کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اگر پسند آیا تو آگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو، ہر اچھی چیز آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔